देखिए, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का जो हमारा दर्स है वो है कि सहाबे किराम नबी से हदीसें कैसे लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम कैसे देते थे, ये हमने कल देखा था। और कुछ नमूजज और कुछ मिसालें भी आई थी। तो जो इससे पहले वाला दर्स है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस यानी आपकी इल्मी मजलिस है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी मजलिस कहीं भी सज जाती थी, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो आबादी या बयाबान हो, चाहे मस्जिद हो या मदरसा हो। कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे और नसीहत और इरशाद का काम अंजाम देते थे। लेकिन नसीहत में लोगों का लिहाज रखते थे, उन्हें उकताहट और बोरियत का शिकार नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में नहीं रहते थे, बादशाहों की तरह रियाया से अलग थलग नहीं जीते थे, बल्कि अपनी उम्मत के लोगों के साथ ही रहते थे, उन्हीं के साथ उठते बैठते थे और उनके मामलात का फैसला सुनाते थे। साहबे किराम सब आपसे सीखने में एक दर्जे के नहीं थे। कुछ लोग तो आपको बराबर लाजिम पकड़े रहते थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें कामकाज के लिए इधर उधर जाना पड़ता था और वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक नहीं हो पाते थे। लेकिन हिर्स इतनी थी कि बारी लगा लेते थे। जैसे कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने अपने अंसारी पड़ोसी के साथ ऐसा किया था। जो करीब थे वो आ जाते थे, जो दूर रहते थे उनका क्या हाल था। वो भी सुस्ती और काहली के शिकार नहीं होते थे, बल्कि वो भी चले आते थे। दूर दराज से लोग सफर करके आपके पास फतवे या मसाइल दरियाफ्त करने आ जाते थे। जैसे कि उकबा इब्ने हारिस के साथ जब एक मामला पेश आया, उनकी अपनी बीवी के बारे में एक खातून ने गवाही दी, कहा कि मैंने आपको भी पिलाया है और आपकी बीवी को भी पिलाया है दूध। तब अब इन्हें फिक्र हुई, फौरन सवारी पे सवार हुए और 450 किलोमीटर का फासला तय करके, आज आसान है, उस जमाने में बहुत मुश्किल था, यहाँ पहुंचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं। आपने कहा कि कैफ वक़द क़ील, अब क्या करोगे तब जब कह दिया गया है, तो अब कोई रास्ता नहीं है। फफ़ारक़ ज़ौजतहु लिवक़्तिही। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मेरे बाद दावत व तबलीग का काम या उसकी जिम्मेदारी मेरे जानशीनों के, मेरे सहाबा के कांधों पे आने वाली है। इसलिए उस हिसाब से उनकी तरबियत की। कोई मसला पूछा जाता था, नहीं जानते थे, वही का इंतजार करते और चुप हो जाते थे। अपनी बातों को कभी कभी आप 3 3 बार दोहराते थे। अपने साथियों, शागिर्दों और सहाबा का इम्तिहान भी लेते थे, उनके जहनो दिमाग को चमकाने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक मसला पूछा जाता था और उससे जुड़े हुए और भी मसाइल आप वाज़ेह कर देते थे और लोगों की उकताहट के डर से बहुत ज्यादा नसीहत नहीं करते थे और हर आदमी को हर बात नहीं बताते थे, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ना समझ पाए और फितने में मुब्तला हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों का ये हाल था, जिसे हमने कल पढ़ा। आज अल-मबहसुस तालिस है, कैफ़ कान अस्सहाबतु यतलक़्क़ऊन अल-हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि सहाबे किराम हदीसों को कैसे लेते थे नबी से। यतलक़्क़ऊन, तलक्की यानी कबूल करना, ले लेना। तो
यतलक्कौन الحدीस कैफ यतलक्कौन الحدीस, कैसे वो हदीसों को लेते थे, किससे, अनिन नबी, नबी से। लम यकुन फी अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युहसिनुल किताबा इल्ला नफरुन कलील, रसूल के साथियों में ऐसे नहीं थे जो अच्छा लिखना जानते हों, इल्ला नफरुन कलील, मगर मामूली नफर, बहुत कम लोग। तो नहीं थे नबी के असहाब में ऐसे लोग जो अच्छी तरह लिखना जानते हों, इल्ला नफरुन कलील, मगर बहुत कम, यानी लिखने और पढ़ने वाले बहुत कम थे, सब नहीं लिख पाते थे। नफर कलील यानी बहुत मामूली तादाद थी जो लिख पाती थी। फ़क़द कानतिल उम्मियतु गालिबतन अलैहिम, तो उम्मियत उन पर गालिब थी, यानी अनपढ़ होना, उम्मी होना, लिखना पढ़ना ना जानना, इसका गलबा था उन पर। फ़कान इअ्तिमादुहुम फ़ी तलक़्क़िल हदीस अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इस्तिअदादिहिम फ़िल हिफ्ज़, तो ये उम्मी होना ये खूबी बन गई, ये कोई खूबी नहीं है, लेकिन असहाबे रसूल की खूबी बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो पूरा एतमाद उनका हिफ्ज पे था, जहनों में सब महफूज करते रहते थे, तो वो दफ्तर हो गया था मालूमात इकट्ठा करने और उन्हें याद करने का। फकान एतमादुहुम फी तलक्किल हदीस, तो उनका पूरा एतमाद हदीस लेने में नबी से अपनी हिफ्ज की सलाहियत पर था। तो एक चीज ये मालूम हुई, कई फकाना यतलक्कौना, उसका जवाब ये आया कि लिखने पढ़ने वाले बहुत कम थे, लिहाजा अक्सर एतमाद उनका अपने हिफ्ज की सलाहियत पर था, याद करते थे, हिफ्ज कर लेते थे। अच्छा, अला मा सबक़ लका आनिफा, उस बुनियाद पर जो अभी आपके सामने गुजरा है, आनिफन यानी अभी। कमा अन्नहुम नुहू अन किताबतिल हदीस फी बदइल अम्र, इसी तरीके से उन्हें रोक भी दिया गया था किताबत हदीस से, फी बदइल अम्र, मामले की इब्तिदा में, यानी शुरुआत में, बदउल अम्र यानी मामले की शुरुआत यानी इब्तिदा में, शुरू में। तो ऐसे कह सकते हैं फिल बिदाया, शुरू में किताबत हदीस से उन्हें रोक भी दिया गया था। एक वजह तो ये थी कि वो जानते ही नहीं थे लिखना अक्सर लोग, और दूसरी वजह ये थी कि उन्हें रोक भी दिया गया था। नबी ने कहा था मत लिखा करो मेरी बातें, अल्लाह का कलाम अभी उतर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई समझ ना पाए और मेरी बात अल्लाह के बात से खलत मलत हो जाए, हदीस कुरान में चली जाए, कुरान हदीस में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो, इसलिए आपने कहा था मत लिखा करो मेरी हदीसें। अन्नहुम नुहू, कमा अन्नहुम नुहू, एक दूसरी वजह ये थी कि उन्हें रोक भी दिया गया था किताबत हदीस से, फी बिदायतिल अम्र या फी बदइल अम्र या फिल बिदाया, शुरू में उन्हें किताबत हदीस से रोक दिया गया था। क्यों रोका गया था? खौफ इख्तिलातिही बिल कुरानिल करीम, कुरान करीम से हदीस के खलत मलत होने के खौफ से। वकान सहाबतु यतलक्कौन अल हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्मा बितरीक़िल मुशाफ़हा व इम्मा बितरीक़िल मुशाहदा, सहाबे किराम हदीस नबी से लेते थे या तो मुशाफहा के तरीके से या तो मुशाहिदा के रास्ते से। तरीकुल मुशाफहा, हाँ मुशाफहा यानी आमने सामने से, रूबरू, डायरेक्ट लेते थे, या तो मुशाहिदा के जरिए से, यानी या तो रूबरू आपके सामने होते थे, सुन लेते थे, याद कर लेते थे, या तो मुशाहिदा के रास्ते से लेते थे,
یعنی حدیث لینے کا ذریعہ یا تو کان ہوتے تھے یا تو آنکھیں ہوتی تھیں، مشاہدہ کر کے لے لیتے تھے۔ کس چیز کا مشاہدہ؟ لافعالہ، نبی کے کاموں کا، وہ تقریراتی ہی، اور آپ کی تقریرات کا۔ یا تو نبی کی باتوں کو سن لیتے تھے بالمشافہہ، یا تو نبی کے افعال اور آپ کی تقریرات کو دیکھ کر لے لیتے تھے۔ وہ اما بطریق سما، رہا سما والا طریقہ، ممن سمع منہ صلی اللہ علیہ وسلم او شاہد افعالہ و تقریراتہ لانہم لم یکونوا جميعا یحضرون مجالسہ۔ اچھا، تو رہا سما والا طریقہ، سما والا ذریعہ، ان لوگوں سے جنہوں نے نبی سے سنا تھا، ممن سمع منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم او شاہدہ، جنہوں نے نبی سے سنا تھا یا نبی کے افعال کو دیکھا تھا یا ان کی تقریرات کو دیکھا تھا، لأنہم لم یکونوا جميعا یحضرون مجالسہ، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ آپ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے، بل کان منہم من یتخلف لبعض حاجاتہ، بلکہ ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے بعض کاموں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام یا تو مشافہہ سے ڈائریکٹ روبرو آپ سے علم حاصل کرتے، یا تو مشاہدہ کے راستے سے۔ اور سما والا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ سما ان لوگوں سے بھی ہوتا تھا جنہوں نے نبی سے سنا ہے، یعنی صحابی نے خود نہیں سنا لیکن ان کے ساتھی نے نبی سے سنا اور انہوں نے آ کے بتا دیا، یا ان کے ساتھی نے نبی کا کام دیکھا، نبی کی تقریر دیکھی اور انہیں آ کے خبر دے دی۔ اس لیے کہ سب آپ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے، کچھ لوگ غائب بھی رہتے تھے، معذور ہوتے تھے، کام کاج بھی دیکھنا ہے، روزی روٹی بھی کمانی ہے، بال بچوں کے حقوق بھی نبھانے ہیں، تو اس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اس پیراگراف میں جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ صحابہ کرام اکثر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پورا اعتماد حفظ کی صلاحیت پر تھا، نبی کی باتوں کو یاد کر لیتے تھے، یا تو دیکھ کے آپ بالمشافہہ آپ سے سن کے یاد کرتے تھے، یا آپ کے کاموں اور آپ کی تقریرات کو دیکھ کے اسے محفوظ کر لیتے تھے، یا کسی اور سے جس نے سنی ہے یا جس نے دیکھا ہے اس سے سن کر باتوں کو محفوظ کر لیتے تھے، اس لیے کہ سب آپ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔ ھذا ولما كان عدد الحاضرين للسماء من حضرة النبي صلی اللہ علیہ وسلم يختلف قلة وكثرة اختلف لذلك المروي عنه۔ تو یہ بات ہو گئی، ولما كان عدد الحاضرين للسماء من حضرة النبی، اور اس وجہ سے کہ حاضرین کی تعداد نبی کے جناب میں یا نبی کے جناب میں سننے والے حاضرین کی تعداد یختلف قلت و کثرہ، مختلف تھی قلت اور کثرت کے لحاظ سے، یعنی کبھی بہت سے لوگ سنتے تھے اور کبھی کم لوگ ہوتے تھے، یہ ہے قلت اور کثرت۔ نبی کے جناب میں سننے والے حاضرین کی تعداد کبھی زیادہ ہوتی تھی اور کبھی کم ہوتی تھی۔ اس بنیاد پر اختلف لذالک، اسی وجہ سے فرق ہے، المروی عن، آپ سے مرویات میں بھی فرق ہے۔ جب سننے والوں میں فرق ہے، کبھی کم ہوتے کبھی زیادہ ہوتے، تو جو سنی گئی ہیں اس میں بھی فرق ہوگا، کبھی کم ہوں گی کبھی زیادہ۔ فبعضہ بلغ درجۃ التواتر، تو بعض حدیثیں تواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اور تواتر کیا ہے؟ ما نقلہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع، جسے
ایک جماعت نے، بڑی جماعت نے، بڑی تعداد نے نقل کیا ہو، یؤمن تواتؤہم علی الکذب، جن کا اتفاق جھوٹ پر ناممکن ہو. وہذا نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، تواتر متواتر لفظاً، متواتر لفظی، وہ قلیل من الحادیث، اور یہ بہت کم ہے، اور متواتر معنوی، یہ زیادہ ہے. تو متواتر لفظی وہ قلیل من الاحادیث کا حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متواتر لفظی ہے. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بشارت ہے نبی کی، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگر جھوٹ بولا ہے تو جہنم میں جائے گا. اچھا، وہ متواتر معنی اور متواتر معنوی، متواتر لفظی اور متواتر معنوی، وہ کثیر، اور یہ زیادہ ہیں، متواتر لفظی کے مقابلے میں متواتر معنوی زیادہ ہیں. ومن ذلك الاحاديث الوارده في احکام الطہارہ والصلاۃ والزکوۃ والصوم والحج والبیوع والنکاح والغزوات، اور اسی سلسلے کی وہ حدیثیں ہیں جو وارد ہیں طہارت کے احکام میں، نماز کے احکام کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، بیوع کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، غزوات کے بارے میں. یہ سب روایتیں متواتر معنوی ہیں جو متفق علیہ احکام ہیں شریعت میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو یہ متواتر معنوی ہیں، یعنی وہ روایت بذات خود بہت سارے لوگوں سے مروی نہیں ہے، لیکن اس کا جو قدر مشترک ہے، الفاظ الگ ہیں، مواقع الگ ہیں، معنی وہی ہے، تو معنن یہ روایتیں متواتر ہوتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف امت کا نہیں ہوتا ہے، سب اسے مانتے ہیں. والغزوات مما لم يختلف فيه فرقة من فرق الاسلام، اور دیگر وہ باتیں جس میں اسلامی فرقوں میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں نماز واجب ہے، طہارت کی شرط لگاتے ہیں سب، زکوٰۃ کے وجوب کو سب مانتے ہیں، صوم کے وجوب کو سب مانتے ہیں، حج کے وجوب کو سب مانتے ہیں، بیوع اور نکاح کے بہت سارے مسائل سب مانتے ہیں، اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ متواتر معنوی ہیں. وبعضه لم يبلغ درجۃ التواتر، اور کچھ اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں جو تواتر کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں، وہ یسمیہ العلماء خبر الاحاد، اور روایتیں علماء خبر احاد کا نام دیتے ہیں. اچھا، تو یہ پیراگراف اہم ہے. کیسے اہم ہے؟ ہم نے یہ جانا کہ نبی کی مجلسوں میں سب شریک نہیں ہو پاتے تھے، تو جب شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے تو نبی سے مرویات میں بھی اختلاف ہے. کچھ حدیثوں کو بڑی جماعت نے سنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے، اور کچھ کو بہت سارے لوگ نہیں سنتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں، محدود لوگ ہوتے ہیں، معین لوگ ہوتے ہیں. تو اگر بڑی تعداد نے سنا ہے، تواتر کے درجے تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے، تو اسے متواتر کہتے ہیں. اور متواتر کی دو قسم ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی. تو لفظی کی تعداد ذرا کم ہے اور معنوی متواتر کی تعداد زیادہ ہے، اور ان سے زیادہ تعداد آحاد کی ہے. متواتر کے مقابلے میں آحاد کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا، تو یہ کچھ مثالیں دی ہیں انہوں نے. تو جو متواتر کے درجے تک پہنچے انہیں متواتر، اور جو اس درجے تک نہیں پہنچتی ہیں انہیں علماء خبر احاد کہتے ہیں. خبر احاد کی گویا کی بنیاد یہیں سے بنی ہے، خبر احاد اور متواتر کی. سننے والوں کی تعداد اگر بہت زیادہ ہے تو متواتر ہو گئی، سننے والوں کی تعداد اگر معین ہے تو وہ احاد ہو گئی. اب اس کے بعد کان الصحابۃ یحفظون الحدیث عن ظہر قلب، صحابہ کرام حدیثوں کو عن ظہر قلب اپنے دل میں محفوظ کر لیتے تھے. صحابہ کرام یحفظون الحدیث عن ظہر قلب، یعنی
जबानी याद कर लेना, हदीसों को जबानी याद कर लेते थे। वयुबल्लिगूनहा लिन्नास बितरीक़िल मुशाफ़हा, और लोगों तक पहुंचा देते थे हदीसों को रूबरू, बेतरीक़िल मुशाफ़हा यानी रूबरू पहुंचा देते थे। इल्ला मा कान मिन बादि अफराद क़लाइल, सिवाय बाज मामूली अफराद के, जैसे अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस हैं। फ़क़द अज़ीन लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी किताबतिल हदीस, नबी ने इन्हें इजाजत दे रखी थी अपनी हदीसों के लिखने की। बहुत कम लोग हैं जिन्हें लिखने की इजाजत थी, वरना दीगर सहाबे कराम हदीसों को जबानी याद करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है अपने मुस्नद में अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस से ये बात, यानी ये जो लिखने की इजाजत वाली बात है, ये इमाम अहमद ने इसे रिवायत किया है। क्या रिवायत किया है कि अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस को रसूल ने लिखने की इजाजत दे दी थी, उमूमी तौर पर मना कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों को लिखने की इजाजत थी। उनमें अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस हैं। ये कहते हैं कि कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्माउहु मिन रसूलिल्लाह, मैं लिख लेता था। कुन्तु अक्तुबु, मैं लिख लिया करता था, कुल्ल शैइन, हर चीज, अस्माउहु मिन रसूलिल्लाह, जिसे मैं सुनता था रसूलुल्लाह से। उरीदु हिफ्ज़हु, और याद करने का इरादा रहता था। नहतनी कुरैशुन, कुरैश ने मुझे रोक दिया। क्या कहा? कहा इन्नका तक्तुबु कुल्ल शैइन तस्मउहु मिन रसूलिल्लाह, तुम हर चीज लिख लेते हो जो रसूल से सुनते हो। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर, और अल्लाह के रसूल बशर हैं, इंसान हैं। यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिदा, आप बात करते हैं, कभी गुस्से में बोल देते हैं कुछ, और कभी रजामंदी में कह देते हैं कुछ। ये बात तो माकूल थी कि अल्लाह के रसूल कभी गुस्से में होते हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन मतलब वो नहीं होता है, और कभी खुश रहते हैं। तो इंसान है, इंसान से इंसान पर ये मुख्तलिफ हालतें आते रहती हैं, तो क्यों लिखते रहते हो हर बात? तो अब इन्होंने कहा कि मेरे समझ में बात आ गई, फअमसक्तु अनिल किताब, तो मैं लिखने से रुक गया, मैंने लिखना छोड़ दिया, लेकिन रसूल से जिक्र करना नहीं छोड़ा। फज़करतु ज़ालिका लिरसूलिल्लाह, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र फरमाई और कहा कि देखिए मेरी आदत ऐसे ऐसे थी, लेकिन कुरैश ने मुझे इस वजह से रोक दिया, लिहाजा मैं रुक गया। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तुब, कहा नहीं, लिखो तुम। फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी नफस है। मा खरजा मिन्नी इल्ला हक, मुझसे हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं है। जो भी मैं कहूंगा वो सच होगा, जो हक होगा वो लिखने के लायक होगा, इसलिए कि मेरे मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकलेगी, चाहे मैं खुशी में बोलूं, चाहे गम में बोलूं, चाहे गुस्से में बोलूं, हर चीज नबी का इत्तेदाल में होती थी। आप गुस्सा भी होते थे तो हमारी तरह दीवाने और पागल नहीं हो जाते थे। आप खुश भी होते थे तो बेपनाह खुश नहीं होते थे, कहे कहे मार के आप हंसते नहीं थे, बल्कि अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी तबस्सुम में होती थी। बहुत कम ही ऐसे मौके थे जहां आप जोर से हंसे हैं, तो वो मौका भी नोट कर लिया गया है कि किस वक्त आपने इतनी हंसी हंसी है कि आपकी कचली के दांत नजर आए। ये जो नोकीला दांत होता है, नाजिज जिसे कहते हैं। और हमारा हर बात पे हम इतना हंस देते हैं, इतना बेकाबू हो जाते हैं कि हमारे जो है अंदर के दांत भी दिखाई देते हैं, कहे कहे लग जाते हैं। तो एतदाल की कमी हमारे यहाँ है, नबी के पास एतदाल के हद से तजावुज नहीं है।
آپ اعتدال میں رہتے تھے، چاہے غصہ ہو، چاہے رضا ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے ہنسی ہو، چاہے غم ہو، لہذا تم رکو نہیں، جو میرے منہ سے نکلے وہ لکھنے کے لائق ہے، لہذا تم لکھ لیا کرو۔ تو اس پیراگراف میں کیا سمجھ میں آیا کہ اکثر صحابہ کرام زبانی یاد کر لیتے تھے، بہت کم ہی لوگ تھے جنہیں آپ نے لکھنے کی اجازت دی تھی، ان میں عبداللہ ابن عمر بن عاص بھی ہیں، جیسا کہ امام احمد نے یہ حدیث روایت کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں لکھنے کی اجازت تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے آئیے اگلے پیراگراف پہ۔ هذا ولاختلاف الصحابة في معرفة الكتابة وعدم معرفتها وكثرة حضورهم مجالسه صلى الله عليه وسلم وقلة حضورهم اختلفوا في تحمل الحديث وأدائه قلة وكثرة۔ تو اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جب ہر صحابی مجلس میں نبی کے نہیں آ پاتے تھے، آپ کے درس میں شریک نہیں ہو پاتے تھے، اور ہر آدمی کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی، تو ظاہر ہے حدیث سیکھنے میں بھی فرق ہوگا۔ جو طالب علم پابندی سے حاضری دیتا ہے درس میں، قلم چلاتے رہتا ہے، ہر چیز لکھتے رہتا ہے، تو وہ اس طالب علم کی طرح نہیں ہوگا جو کبھی آتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی لکھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ حال تھا صحابہ کرام کا بھی کہ سب نہیں آ پاتے تھے، سب نہیں لکھ پاتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ حدیثیں لینے میں مختلف تھے، کچھ کے پاس بہت سارا دروس اور بہت ساری حدیثیں رہتی تھیں، اور کچھ لکھتے تھے، کچھ نہیں لکھ پاتے تھے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ گویا کی تعداد میں فرق ہے، حدیث لینے میں اختلاف ہے، لہذا کچھ مقل ہیں اور کچھ مکثر ہیں، کچھ راویان، یعنی کچھ بہت زیادہ حدیثیں جنہوں نے بیان کی ہیں، ایسے صحابی ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ مکثرین راویوں میں آتے ہیں، یعنی ان کے پاس روایتیں بہت زیادہ ہیں، بہت روایتیں کی ہیں انہوں نے۔ اور کچھ مقلین ہیں، بہت کم روایت، جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا، سلطنت کی دیکھ ریکھ میں حصہ لیا، غزوات میں قیادت کی، سپہ سالار کی حیثیت سے لڑے، تو ظاہر ہے ان کے پاس تو اتنا موقع نہیں تھا، تو لہذا کچھ مقل رہے اور کچھ مکثر۔ هذا ولی اختلاف الصحابۃ فی معرفت الکتابہ، یہ بات ہوئی، اور صحابہ کے لکھنے کی معرفت میں اختلاف کی وجہ سے، فی معرفت الکتابہ، کتابت کی معرفت میں صحابہ کے اختلاف، وعدم معرفتها، اور نہ لکھ پانے کے اختلاف کی وجہ سے، وکثرت حضورہم مجالسہ، اور نبی کی مجلسوں میں حاضرین کی کثرت کی وجہ سے، وقلت حضورہم، اور ان کی حاضری کی قلت کی وجہ سے، اختلفوا فی تحمل الحدیث، حدیث لینے میں بھی مختلف ہیں، وادائہ، اور حدیث ادا کرنے میں بھی مختلف ہیں، یعنی حدیث سیکھنے میں اختلاف ہے، کچھ کے پاس بہت علم ہے، کچھ کے پاس ذرا کم ہے، کچھ کے پاس بہت روایتیں ہیں اور کچھ نے ذرا کم روایتیں بیان کی ہیں۔ تو حدیث، تحمل حدیث اور ادائے حدیث میں فرق ہے۔ تحمل حدیث حدیث سیکھنے میں، اور ادائے حدیث یعنی حدیث روایت کرنے میں، ادا کرنے میں۔ تو جب حاضری میں اختلاف ہے، لکھنے پڑھنے میں اختلاف ہے، کم زیادہ کی تعداد ہے، تو ظاہر ہے تحمل حدیث میں بھی اختلاف ہوگا اور ادائیگی حدیث میں بھی اختلاف ہوگا، قلت و کثرت کے لحاظ سے۔ فکان منہم المقل، تو ان میں کچھ مقل ہیں جنہوں نے بہت کم روایتیں بیان کی ہیں، ومنہم المکثر، اور ان میں کچھ مکثر ہیں، یعنی جن کے پاس کثرت سے روایتیں ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، یقول، یہ کہتے ہیں، فیما رواہ عنہ البخاری، اس روایت میں جسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب العلم میں،
کہتے ہیں ما من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، رسول کے اصحاب میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیث کا جانکار نہیں ہے، کسی کے پاس حدیث کی کثرت نہیں ہے۔ اکثر حدیثن ان، نبی سے حدیث کی کثرت میں کوئی مجھ سے آگے نہیں ہے۔ الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، سوائے عبداللہ ابن عمر کے معاملے کے، فإنه كان يكتب ولا اكتب، اس لیے کہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ یہی فرق ہے عبداللہ ابن عمر اور مجھ میں کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی صحابی کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، کوئی مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو آپ کی مجلس کو لازم پکڑے ہوئے رہتا تھا، آپ سے میں چپکا رہتا تھا، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، آپ کے زبان مبارک کو نہارتے رہتا تھا، جو بھی بولی آپ کی زبان سے نکلتی تھی اسے لوہے دل پہ لکھ لیتا تھا، اسے سینے میں محفوظ کر لیتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ اختلاف رہا، لکھنے کا اختلاف، لکھنے کے معرفت کا اختلاف، نبی کی مجلسوں میں حاضری کثرت اور قلت کے لحاظ سے، تو پھر حدیث لینے اور حدیث ادا کرنے میں بھی اختلاف تھا، کچھ مقل ہیں اور کچھ مقصر ہیں۔ مقصرین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ روایت یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے کی ہیں، اس لیے اکثر حدیثوں میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ یہی آتا ہے۔ تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ سب سے ما من اصحاب رسول اللہ، صحابہ میں کوئی نہیں ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں، ما سوا عبداللہ ابن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اب اگلا پیراگراف، وَكَمَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي صِفَةِ الْأَخْذِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور جب صحابہ مختلف تھے نبی سے حدیث لینے کی صفت میں، کیفیت میں، وفی کثرت المروی، اور مرویات کی کثرت میں اور اس کی قلت میں، لاسباب، کچھ اسباب کی وجہ سے، اشرنا الیہا، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ کذالک اختلفوا فی فقہ الحدیث، تو اسی طریقے سے وہ مختلف تھے فقہ حدیث میں بھی، حدیث کے سمجھنے میں بھی۔ جو طالب علم استاد کو لازم پکڑے، درس کو لازم پکڑے، وہ تو درس کو اچھے سے سمجھے گا نا، بنسبت اس کے جو کسی دن آئے کسی دن نہ آئے۔ تو کذالک اختلفوا فی فقہ الحدیث، فقہ حدیث میں بھی صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے، سب ایک رتبے کے عالم نہیں تھے، بلکہ فرق تھا۔ حسب اختلافہم فی الفہم والاستعداد الفطری، اپنے فہم کے اختلاف کے اعتبار سے اور فطری صلاحیت کے اعتبار سے۔ کسی کے اندر صلاحیت غضب کی تھی، ہر کسی کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ فطری صلاحیت میں اختلاف تھا، فہم کے معیار میں اختلاف تھا، اس لیے صحابہ فقہ حدیث میں بھی مختلف ہیں۔ فلم یکونوا سواء فی معرفت الناسخ والمنسوخ، سب ایک درجے کے نہیں تھے ناسخ اور منسوخ کی معرفت میں، عام اور خاص کی جانکاری میں، مطلق اور مقید کی سمجھ میں، مجمل اور مفسر کی جانکاری میں، ونحو ذالک، اور اس طریقے سے جتنی باتیں ہیں۔ الا انہم کانوا کثیرا ما یرجعون الی رسول الرسول، سوائے اس کے کہ وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ما یقع الاختلاف بینہم، جب بھی ان میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو رسول کے پاس آتے تھے۔ فیصدر حکمہ الفصل وقضاؤہ العدل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر حکمت فیصلہ صادر ہو جاتا تھا۔ حکمہ الفصل، آپ کا نہائی حکم آ جاتا تھا، وقضاؤہ العدل، اور آپ کا عادلانہ فیصلہ آ جاتا تھا۔ کوئی اختلاف ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ کا فیصلہ آ جاتا تھا، وہی آخری ہوتا تھا۔ تو اس پیراگراف سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب نبی سے حدیث لینے کی کیفیت میں اختلاف ہے
اور روایتوں کی کثرت اور قلت میں اختلاف ہے، تو اسی اعتبار سے فقہ حدیث میں بھی اختلاف ہے. یعنی سب ایک درجے کے صحابہ نہیں تھے. فقہ حدیث میں، حدیث کے سمجھ میں سب کا رتبہ ایک جیسا نہیں تھا. کچھ ایسے تھے جو ناسخ منسوخ کو اچھی طرح جاننے والے تھے، عام خاص کو، مطلق مقید کو، مجمل مفسر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بہت علم رکھتے تھے، اور کچھ کے پاس یہ معیار نہیں تھا. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اس پورے مبحث سے ثالث کی تلخیص کریں، کیف کان نہیں کیف کانوا یتلقون الحدیث عن النبی، اس کو اپنے جملوں میں بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے؟ اس کا پورا نچوڑ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں. تو ایسے کہیں گے کہ دیکھیے ابھی اس پر آپ جو ہے اسکرین پہ توجہ نہ دیں، خالی جو آپ نے سنا ہے وہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، سب لکھ نہیں پاتے تھے، اور ایک وجہ اور تھی کہ سب کو لکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، لہذا وہ زیادہ تر باتیں یاد کرتے تھے. تو صحابہ کرام یا تو خود اپنی آنکھوں سے نبی کے افعال و تقریرات دیکھتے تھے، اپنے کانوں سے نبی کی باتیں سن لیتے تھے، یا کسی دوسرے صحابی سے بالواسطہ حدیث لیتے تھے. یہ حدیث لینے کا ایک انداز تھا، یا تو بالمشافہہ یا تو بالواسطہ، لیکن صحابی ہی سے لیتے تھے جس نے نبی سے سنا ہو، جس نے نبی کے کاموں کو دیکھا ہو، آپ کی تقریرات کا مشاہدہ کیا ہو. یا تو خود لیتے تھے یا تو بالمشافہہ یا تو بالواسطہ حدیث اخذ کرتے تھے. اچھا، اگلی بات یہ ہم نے جانی ہے کہ نبی سے استفادہ کرنے میں تمام صحابہ ایک جیسے نہیں تھے. جب یہ بات تھی تو ان کی مرویات بھی ایک جیسی نہیں ہے، یا جب تعداد میں اختلاف ہے تو ظاہر ہے یہی تواتر اور یہی احاد اسی بنیاد پر بنی ہے. تعداد کبھی بہت زیادہ ہوتی تھی اور کبھی تعداد کم ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لینے میں بھی فرق تھا. کچھ لوگ جب مجلسوں میں فرق ہے، سب نہیں آتے تھے تمام صحابہ، یعنی کبھی کم شاگرد ہوتے تھے، کبھی حاضرین زیادہ ہوتے تھے، تو لہٰذا اسی بنیاد پر صحابہ میں بھی فرق ہوا. کچھ مقل ہیں اور کچھ مکثر ہیں، کچھ کثیر الروایات ہیں اور کچھ قلیل الروایات ہیں. اچھا، جب اتنا فرق ہے تو حدیث کی درایت میں بھی فرق ہے، حدیث کے سمجھ میں، فقہ حدیث میں بھی فرق ہے. سب کا رتبہ ایک جیسا نہیں تھا. کچھ ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے. چالو کر دو. اور کچھ جو ہے کچھ ذرا معلومات اس کے پاس کم ہوتی تھی. اب اتنا آپ لوگ دیکھیں، اور انشاءاللہ آگے کا درس اگلی گھنٹی میں، وہ اثر النساء فی نشر الحدیث.